Assalamu alaikum and welcome to the horror podcast. आज की इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दुआ करता हूँ कि जो लोग किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आप सब की, हम सब की ये परेशानियाँ, मुश्किलात दूर हों। इस पॉडकास्ट का जो असल मकसद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला वाक़या है ये काफ़ी डरावना है और थोड़ा सा पुराने ज़माने का है और काफ़ी डरावना है। अगर आप अपने कमरे में मौजूद हैं तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और सुकून से इस वाक़ये को सुनिए, इसे एंजॉय कीजिए। ये डरावना वाक़या 1990s के ज़माने का है। ये खातून अपने कॉलेज ख़त्म करके मेडिकल पढ़ने के लिए अमेरिका के स्टेट शिकागो में शिफ्ट हो गई। जिस यूनिवर्सिटी में इनको स्कॉलरशिप मिली थी वो शहर से बाहर थी। शिकागो में इनकी खाला भी रहती थी और ये अपनी खाला के घर ठहरी हुई थी। रोज़ घर से यूनिवर्सिटी जाना बहुत दूर पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई घंटे सफ़र में गुजर जाते थे और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता था, और फिर सफ़र की थकावट अलग से। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इनको रूम मिल गया। ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक का सफ़र बस से किया जाता था, जो तकरीबन 5 से 10 मिनट का था। हॉस्टल इनके लिए नया नया था, तो ये बात नहीं मालूम थी कि इस हॉस्टल की एक खौफनाक तारीख है। जहाँ ये हॉस्टल था, यूनिवर्सिटी में उसके आसपास जंगल ही जंगल थे। सूरज ढलते ही तारीकी और खामोशी छा जाती थी। वहाँ से शुरू होती है एक अजीब व गरीब किस्म की दास्तान। एक दिन जब ये खातून अपनी यूनिवर्सिटी से वापस लौटी तो हॉस्टल के रूम कीपर ने इनसे कहा कि आप अपना कमरा लॉक करके जाया करें। ये हैरान हुई कि मैं तो लॉक करके गई थी। जाके देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। इन्होंने इग्नोर किया, ये सोच के कि शायद सुबह जल्दी जल्दी निकलने में लॉक करना भूल गई होंगी। अंदर देखा तो सामान भी उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। लेकिन कोई चीज़ गायब नहीं थी। इन खातून की आदत थी कि ये रात को अंधेरा गुप्त करके सोती थी। यहाँ तक कि दरवाजे के नीचे जो हल्की सी रोशनी आती है वो भी बंद कर देती हैं। इस अंधेरे गुप्त में सोते हुए किसी की हल्की हल्की सांस लेने की आवाज़ें महसूस हुई। इतनी खामोशी में वो साफ सुनाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। यह वही दरवाज़ा था जो शाम को लौटने पर खुला हुआ मिला था। जाके देखा कि बाहर कौन है, तो कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। फिर जब ये बिस्तर पर दोबारा लेटी तो फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। इस बार ये दरवाज़ा बैल्कनी का था। इनको डर और खौफ महसूस हुआ। ये बिस्तर पर लेटी रहीं और सुबह होते ही क्लासेस के लिए रवाना हो गई। अगले दिन ये लैंप ले आई, जिससे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी रहती थी। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हुई, फिर आदत पड़ गई। हर रात कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। एक दिन ये दिन भर थक कर जब रूम में आई तो इन्होंने सोचा कि मैं आधा घंटा आराम करके पढ़ाई करूंगी। बिस्तर पर लेटने के बाद थकन इतनी थी कि जब ये जागी तो रात के 3 बज रहे थे। इन्होंने उठकर देखा तो ये अपने बेड पर नहीं बल्कि सामने रखे हुए सोफे पर लेटी हुई थी। ये सोच में पड़ गई कि मैं बेड से सोफे तक कैसे पहुंच गई। फिर इन्होंने ये सोच के इग्नोर किया कि शायद थकन की वजह से मुझे पता ही नहीं चला और मैं सोफे पर सो गई। इन्होंने सोचा कि पढ़ाई की जाए, कुछ असाइनमेंट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएं।
تو بیڈ پر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کارنر آف دی آئی سے نوٹ کیا کہ کمرے کے کوریڈور کی طرف جو کھڑکی ہے وہاں سے کوئی گزرا ہے۔ خوف تو محسوس ہوا، لیکن پھر اگنور کر کے پڑھائی کرنے لگی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی دوست سے ذکر کیا کہ تم میرے ساتھ روم شیئر کر لو، اس بہانے خرچہ بھی کم ہوگا اور 1 سے 2 لوگ ہوں گے تو خوف بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جب شام کو دوست ان کے ساتھ روم دیکھنے کے لیے آئی تو اس نے وہ ہاسٹل دیکھتے ہی منع کر دیا۔ پھر رات ہوتے ہی یہ واش روم میں نہا رہی تھی کہ ان کو کمرے میں عجیب قسم کی آواز آئی، کسی کے رونے کی۔ واش روم کے دروازے سے جھانکا تو بیڈ کے نیچے 2 آنکھیں نظر آئیں جو کسی عام سی لڑکی کی تھی۔ یہ گھبرا کر باہر آئیں، کوریڈور میں چیخنا چلانا شروع کر دیا خوف سے۔ 2-4 لوگ جو اسی کوریڈور کے دوسرے رومز میں رہ رہے تھے باہر آ گئے۔ انہوں نے پورا ماجرا سنایا۔ ان لوگوں نے ان کا کمرہ چیک کیا، بیڈ کے نیچے، پردے کے پیچھے، وارڈروب کے اندر، لیکن وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگلے دن جب یہ دن بھر لیکچر اٹینڈ کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں تو ان کو اتنی تھکاوٹ تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ سوتے سوتے ان کو فیل ہوا کہ کسی نے ان کا کمبل کھینچا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو ان خاتون کو ایک ہاتھ نظر آیا جو تیزی سے بستر کے نیچے چلا گیا۔ ڈرتے ڈرتے بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ رات بھر یہ خوف سے سو نہیں پائی۔ اتنی رات کو کس کے پاس جاتی، کس کو بتاتی؟ زیادہ کچھ کرتی تو لوگ سمجھتے پاگل ہے۔ صبح روم سے نکلتے ہوئے انہوں نے نوٹ کیا کہ 3 لڑکیاں جو ان کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں اور ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ان کے پاس گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بھی اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہاں 3 سال سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ جس روم میں آپ ٹھہری ہوئی ہیں یہاں جو کوئی بھی رہتا ہے وہ ایک ٹائم کے بعد پاگل ہو جاتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ایک لڑکی نے سوسائڈ کر لیا تھا اسی کمرے میں۔ یونیورسٹی میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی اس روم میں جب سے رہ رہی ہے اس نے ایسی مخلوقات دیکھی کہ وہ پاگل پن کا شکار ہو گئی اور بالآخر سوسائڈ کر لیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں کئی اسٹوڈنٹس سوسائڈ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ خاتون دوبارہ اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی اور وہیں سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی۔ کافی انٹرسٹنگ اور کافی ہانٹڈ سا یہ واقعہ ہے۔ امریکہ ایک پر اسرار ملک ہے اور آبادی تقریباً پاکستان کے برابر ہی ہے، لیکن پاکستان سے امریکہ 11 گنا بڑا ہے اور وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی پر اسرار جگہیں ہیں، گھوسٹ ٹاؤنز ہیں جو کہ اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو میں بھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ نہ صرف خوفناک ہے بلکہ کسی کی ایک دکھ بھری آپ بیتی ہے۔ کہتی ہیں کہ 2013 میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن عشاء کے ٹائم میں وضو کر کے آئی تو میں نے دیکھا کہ زمین پر خون گرا ہوا ہے۔ میرے پاس اس ٹائم پر ایک بچی کام کرتی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ باجی یہ تو خون ہے۔ پھر اس طرح کہتی ہیں کہ پھر اس طرح شروع ہوا کہ جیسے ہارر فلمز میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نہا رہی ہوں تو ٹائلز پر بلڈ گرا ہوا ہے، کپڑوں پر خون کے چھینٹیں جیسے بلیک انک ہوتی ہے اس طرح کی۔ پھر ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا
کہ جس بستر پہ میں سو رہی ہوں وہاں بلڈ پڑا ہوا ہے، تکیے پر بلڈ گرا ہوا ہے، اور صبح اٹھتے ہی میرے تکیے کے نیچے راکھ کا ڈھیر ہوتا تھا۔ جہاں جہاں یہ بلڈ گرا ہوتا تھا وہاں بہت گندی اسمیل ہوتی ہے۔ کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ ایک نئی ٹی شرٹ خریدی جو کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کسی ایونٹ میں پہن کے گئے، اور جب وہ وہاں سے آئے تو ان کی شرٹ کی جو سلیو تھی وہ ایسے تھی جیسے چوہے نے اس کو ٹوکا ہو۔ دن بہ دن کہتی ہیں کہ معاملات اس طرح خراب ہوتے گئے، رات سوتے ہوئے دروازوں پر مکے پڑنا شروع ہو گئے، آئینے پر، دیواروں پر عجیب و غریب لکیریں پڑنا شروع ہو گئیں، ایسے نشان جو سمجھ سے باہر ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتی ہوں اور تہجد گزار ہوں، اور شاید اسی وجہ سے میں ابھی تک سروائیو کر رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے قرآن پاک کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس پر میرا آدھا نام لکھا ہوا ہے، اور دیوار پر، اور سامنے دیوار تھی اور اسی دیوار پر میری آنکھ بنی ہوئی تھی، اسی شیپ کی، اسی سٹائل کی جیسی میری آنکھ ہے۔ کہتی ہیں کہ واقعات اتنے شدت سے ہونے لگے کہ ہم نے کئی عاملوں سے علاج کروایا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد کہتی ہیں کہ وہ چیزیں اتنی شدت سے ریٹیلیٹ کرتی تھی کہ آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی قریب نہ آئے، ایسی خوفناک سچویشن ہو جاتی تھی۔ بتاتی ہیں کہ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے میرے اوپر خون گرتا ہے، میرے ہاتھوں پر کٹس لگتے ہیں، اور میرے کپڑے میرے سامنے پھٹ کر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور شدید بیمار ہونے کے باوجود میں نے اس کا ورد نہیں چھوڑا، اور آج تک میں شاید اسی وجہ سے بچی ہوئی ہوں۔ اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں، اور صرف میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خوف تو ایک الگ جگہ ہے، لیکن جو ان خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کافی دکھ بھرا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دعا کر سکتے ہیں ہم، اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ ان کی جو بھی یہ پریشانی ہے، یہ جس مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے باہر نکالے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور رات کو تھک کر جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اور ہمارے اس ہارر پوڈ کاسٹ کو انجوائے کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوری میں۔ انٹل دین، خدا حافظ۔